बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब से कोरोना आया है पूरी दुनिया में एक अजीब सी जिसे कहते हैं हैजानी कैफियत हो चुकी हुई है, जिसकी वजह से जो है बेचैनी भी है, गहमा गहमी भी है। चाहे वो पाकिस्तान के तनाजुर में देखें, चाहे हम आलमी तनाजुर में देखें। मुझे अच्छी तरह याद है, आपको याद होगा कि चंद साल पहले जापान में सुनामी आया था, और उस सुनामी से पहले जापान में जो है एक दावा किया जाता था कि टोक्यो में ख़ास तौर पे इस तरह की उन्होंने इमारतें बनाई हैं कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हैं, कि मतलब ख़तरनाक से ख़तरनाक भी अगर वहाँ ज़लज़ला आ जाए तो वो उनकी बिल्डिंगें नहीं गिरती। एक तरीके से खुदाई दावा कह लें, या एक तरीके से अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस। लेकिन जापान में जब चंद साल पहले ज़लज़ला आया तो उनकी बिल्डिंगें तो नहीं गिरी, लेकिन वहाँ पे सुनामी आया, और वो सुनामी इतना ख़तरनाक आया कि उनके जो है बेहतरीन से बेहतरीन इमारतें जो हैं तबाह व बर्बाद हो गई पानी के ज़ोर की वजह से। उनके न्यूक्लियर रिएक्टर के प्लांट जो हैं वो तबाह व बर्बाद हो गए, और एक बहुत बड़ा क्राइसिस आया था। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इंसान जितनी भी तैयारी कर ले, आखिर में जो फाइनल फैसला होता है वो अल्लाह की तरफ से होता है। इसी तरीके से पाकिस्तान की मईशत या पाकिस्तान के हालात हमारी हुकूमतें कितने भी अच्छे कर लें, लेकिन अगर आलमी लेवल पे कोई चीज़ शुरू हो जाए तो हम उससे नहीं बच सकते। ये चीज़ हमने जो है 2008-9 में भी देखी। मुशर्रफ साहब ने 7 साल मईशत को बड़ा अच्छा चलाया, 2001 से 2007 तक। लेकिन 8वें साल आलमी मार्केट में कमोडिटीज़ की जब प्राइसेस बढ़ी तो उसके बाद 7 साल में जो उन्होंने सेविंग की थी वो 1 साल में उड़ गई। इसी तरीके से अभी जब पिछले साल कोरोना आया, तो अभी भी है बल्कि कोरोना, तो चंद आर्टिकल्स में कहा जा रहा था कि इंडिया ने जो 20 साल में अपने लोगों को गुर्बत की लकीर से निकाला था बाहर, वो एक कोरोना के आने के बाद 1 साल में वो तमाम के तमाम लोग गुर्बत की लकीर के नीचे आ गए। तो ये आलमी हालात या अल्लाह की तरफ से अगर कोई चीज़ ऐसी आती है तो ये मईशतों के साथ हो जाता है। कुछ आजकल इसी तरह की सूरत हाल जो है पाकिस्तान उससे गुज़र रहा है, और अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है पाकिस्तान उसका जो है मुकाबला कर रहा है। जैसे कोरोना पिछले साल आया तो हमने जो है उसका मुकाबला किया। पहले इकॉनमिस्ट ने कहा हम दुनिया की 3 बेहतरीन इकॉनमीज़ में आ गए जिसमें कोरोना के असरात कम से कम नज़र आए। अब क्योंकि पूरी दुनिया खुल रही है तो 8वें नंबर पे पाकिस्तान आ गया है, और दर्जा बंदी भी जो है 2 पॉइंट्स नीचे हुई है। उसकी वजह यह है कि अभी पिछले दिनों हमारे मुल्क में कोरोना आ गया, लेकिन उसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह जो है हमारे तमाम मामला चल रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको जो मेरी पिछली जो रेगुलर लोग देखते हैं वीडियोस, उनको अंदाज़ा होगा कि मैं ये बात काफ़ी दफ़ा कर चुका हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया में हो क्या रहा है, और जो है बहुत ही जिसे कहते हैं कि अजीब अजीब सी सूरत हाल हो रही है। अभी कोरोना से दुनिया रिकवर नहीं की, लेकिन दुनिया में एक भूचाल आ गया है। ये अभी आप जो मैं ये बातें करूँगा इसकी साथ साथ ग्राफ या ट्वीट्स भी जो है नज़र आती रहेंगी आपको। सबसे पहले कि कमोडिटी प्राइसेस में, कमोडिटी प्राइसेस में 2013 का जिसे कहते हैं, चंद कमोडिटीज़ में तो 10 साल का हाई टूट गया है, और अगर ओवरऑल मजमूई तौर पे कमोडिटी प्राइसेस जितनी भी हैं, तेल, घी, प्लास्टिक, खाना पीना, उसने 2013 के बाद सबसे ज़्यादा हाई कीमतें हैं। मेरा एक ट्वीट, ये जो अभी ये ग्राफ है मैं दिखा रहा हूँ, ये ब्लूमबर्ग का कमोडिटी इंडेक्स है। ये जो है इस वक्त चल रहा है 97.67%। पिछले साल 2020 में ये कम होकर 60 पे चला गया था, यानी कि पिछले साल से कीमतें औसतन जो है दुनिया की हर चीज़ की 50% से ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, और ये जो है लगभग 2013 के बाद सबसे ज़्यादा कीमतें हैं। अगर आप ये ग्राफ में भी देखें तो 2013 से मवाजना करें 2021 की कीमतों में तो सबसे ज़्यादा है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि आलमी तौर पे हर चीज़ की कीमत को आग लग गई है। अभी ये तो हम बर्दाश्त कर ही देते, इसके साथ साथ जो सबसे जो जिसे कहते हैं बुरी चीज़ कह लें, वो ये कि दुनिया से जो माल बरदार जहाज़ चीज़ें लेकर आते हैं उनके किराए जो हैं वो जो है 10 गुना बढ़ चुके हैं। अभी ये एक और आप ग्राफ देखेंगे
یہ جو ہے یہ بالٹک ڈرائی انڈیکس ہے، یعنی کہ دنیا میں جو جہاز چلتے ہیں ان کے کرائے کی اتار چڑھاؤ کے یہ انڈیکس ہے. یہ اس وقت جو ہے 4163 پہ ہے. پچھلے سال یہ 500 میں تھا، یعنی کہ 8 گنا جو ہے کرائے کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. صبح میں بلکہ کل میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا دعوت میں، تو وہاں بتا رہے تھے مجھے کہ پچھلے 1 مہینے میں صرف جو ہے کرائے جو جہاز سے یہاں چائنا سے یہاں آتے ہیں وہ $4000 سے $8000 $9000 ہو گئے. بلکہ صبح کچھ ٹویٹس بھی ایسی تھی. اور یہ جو $4000 تھے یہ پہلے $1000 تھا، یعنی کہ آج سے 1 سال پہلے $1000 کا جو کنٹینر کا کرایہ پاکستان آنے کا تھا وہ $9000 ہو گیا، اور چائنا سے امریکہ $23000 میں جا رہا ہے. تو یہ جو ہے چائنا سے جو ہماری بے تحاشا چھوٹی چھوٹی چیزیں درآمد ہوتی ہیں، بڑی چیزیں درآمد ہوتی ہیں، اس کی جو قیمتوں میں نہ صرف جو قیمتیں میں نے جو بتائی کموڈٹی انڈیکس سے فرق پڑے گا، ان کرایوں کی وجہ سے ہی پڑے گا. اور اس کی وجہ سے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی بہت فرق پڑے گا، کیونکہ ہم اپنی رقم کا بہت بڑا حصہ جو ہے زر مبادلہ جو ہے یہ شپنگ کمپنیز کے کرائے میں بھی خرچ کرتے ہیں، کیونکہ جو ہے ہماری شپنگ کمپنی PNSC بہت چھوٹی ہے، تو باہر کی کمپنی آتی ہے. تو یہ ایک ہمارے جو ہے ڈالر ریزروز پہ اس کا ایک پریشر آنا شروع ہو چکا ہوگا، جس کی وجہ سے ابھی ہمارا ڈالر آپ دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بیسس پہ بڑھ رہا ہے. تیسری چیز ایک اور ٹویٹ تھی یہ زیویئر کی، اس نے صبح بتایا کہ آج صبح کے دن صرف عالمی مارکیٹ میں گیس کی قیمت 7% سے زیادہ بڑھ گئی ہے یورپین مارکیٹ میں، اور صرف پہلی اگست سے گیس کی عالمی مارکیٹ میں قیمتیں 60% سے زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے کس طریقے سے قیمتیں ہاتھ سے نکل رہی ہے. یہ بھی ٹویٹ آپ کو نظر آ جائے گی اس میں سامنے. پھر صبح ایک میں نے گراف لگایا تھا، ہماری اخبارات میرا شکوہ ہے، ہمارا میڈیا جو ہے روزانہ آ کے بتا دیتا ہے اس ہفتے اتنی مہنگائی ہوئی، 1 سال میں اتنی مہنگائی ہوئی، فلاں چیز ہوئی، وہ ہوئی، لیکن وہ کبھی بھی یہ نہیں بتاتا کہ یہ مہنگائی کی وجہ کیا ہے، سورس کیا ہے، حکومت کی نااہلی ہے یا حکومت کا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو یہ ایک میری ایک اور ٹویٹ ہے. بزنس ریکارڈر نے آج ایلومینیم کی پرائسز کی ایک ٹویٹ لگائی سب سے اوپر، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 13 سال کی ایلومینیم اپنی ہائیسٹ ایور قیمت پہ ہے. تو یہ میں نے صبح جو ہے اپنے موبائل سے فوٹو لے لی تھی، تو میں نے کہا یہ بھی آپ کو بتائیں کہ جو ہے قیمتیں جو ہیں فائنلی کسی ایک اخبار نے اپنے فرنٹ پہ لگایا. یہ جو ہر اخبار کو روزانہ لگانا چاہیے، ٹی وی چینلز پہ اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، لیکن ہم جو ہے تنقید برائے تنقید کے کسی طریقے سے مایوس کریں لوگوں کو اور برا دکھائیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک اور ٹویٹ وہی زیویئر کی ہے، اس میں نے بھی صبح جواب لکھا. اس نے کہا کہ اتنی زیادہ بجلی کی قیمتیں کیونکہ گیس کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں کہ اسپین نے اپنا ٹیکس کم کر دیا، اور 5.1% جو اسپین ٹیکس لے رہا تھا اپنی بجلی پہ وہ 0.5% پہ کر دیا، اور جو ہے تاکہ دوسری چیزیں جو بجلی سے پیدا ہو رہی ہیں اس سے جو ہے لوگوں کو نقصان نہ ہو یا زیادہ قیمتیں نہ بڑھیں. اب ہماری حکومت نے تو یہ کام یہ اسپین ابھی کر رہا ہے، 8 مہینے سے کر رہی ہے. پیٹرول کی قیمتیں پچھلے 1 سال پہلے حکومت 20 روپے پیٹرولیم لیوی لیتی تھی، 17% سیلز ٹیکس لیتے تھے، اور اب جو ہے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمتیں $40-42 سے $70-72 ہوئی ہیں، لگ بھگ 75-80% بڑھ گئیں. وہ جو ہے اس کی بڑھنے کی وجہ سے حکومت اب جو ہے صرف 2 روپے پیٹرولیم لیوی کا 20 روپے لیتے تھے، اور صرف 11% سیلز ٹیکس لے رہی ہے جہاں 17% لیتی تھی، تاکہ عوام تک مہنگی نہ ہو. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت نے جو ہے خوردنی تیل کی ڈیوٹی میں کمی کی ہے. اسی طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں حکومت ابھی اسٹیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو ان کو بولا کہ آپ اسٹیل کی مزید قیمتیں نہ بڑھاؤ، اور ہم جو ہے جو اس کا را مٹیریل آتا ہے اس کو کم کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے فواد چودھری نے جو ہے کیبنٹ کی میٹنگ کے بعد بتایا کہ جو بڑے ٹرک بسز ہیں ان کی جو ہے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی وہ گورنمنٹ 7% سے 2% کر رہی ہے، تاکہ جو ہے یہ سستے آئیں، ٹرانسپورٹ آسان ہو جائے ملک میں. پھر جیسے یہ پھر ایک دفعہ ٹویٹ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جو زیویئر ہی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال کا کموڈیٹیز کا پرائس کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے. تو یہ ایک اور ٹویٹ ایک اور ایویڈنس ہے. اب ان تمام چیزوں کی جو ہے ریفلیکشن جو ہے وہ انفلیشن پہ بھی آئے گی، مہنگائی پہ بھی آئے گی. یہ اب میرا ایک اور جو ہے ٹویٹ ہے یہ بلومبرگ نے صبح کیا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ بہت بڑے ممالک جو ہیں ان کی مہنگائی آپ خود بھی دیکھیں
کہ صفر پچھلے سال منفی میں تھی مہنگائی ان کی، امریکہ کی اور دوسرے ممالک کی، وہ جو ہے اب 4-5% سے زیادہ بڑھ چکی ہوئی ہیں، اور ان کا انڈیکس ہم سے زیادہ بہت زیادہ براڈ ہوتا ہے، باسکٹ بہت بڑی ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے 5% جو ہے انفلیشن، ان کا شرح سود جو ہے صرف جو ہے نا 0.25% ہے، 0.25%. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ جیسے ملک، یورپ جیسے ملک، جاپان جیسے ملک، جاپان میں جو ہمیشہ منفی رہتی ہے، اب ان کے یہاں بھی انفلیشن اوپر آ چکی ہوئی ہے. اب اس کے بعد میرا جو ہے آپ لوگوں سے میں مخاطب ہوں گا. میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے بہت سارے کاروباری حضرات. دیکھیں جو تنخواہ دار آدمی ہے، جو اسکول میں ٹیچر ہے، یہ جو قومی اداروں میں کام کرتے ہیں یا ڈفرینٹ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، وہ ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ بھائی وہ کہتے ہیں کہ ہم جب پیسے خرچ کرتے ہیں تو یہ مہنگائی ہے، اور وہ سیدھا اٹھ کے جو ہے، کیونکہ ہمارے جو اپوزیشن اور میڈیا ان کو ایجوکیٹ نہیں کرتی، بلکہ اپوزیشن کھیلنے روز آ جاتی ہے. وہ اسحاق ڈار صاحب لندن بیٹھے ہیں، وہ بھی آ جاتے ہیں روز، میرے دور میں 5 روپے. یہ جو مطلب بات یہ کہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن ہونا ضروری ہے. میری جو درخواست ہے، جیسے میرے پاس ایک ٹویٹ ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس میں ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں گھی کا کاروبار کرتا ہوں، اور جو عمران خان پہ گھی اور تیل کی قیمتیں بڑھنے کا الزام لگا رہے ہیں وہ بکواس کر رہے ہیں، کیونکہ پچھلے سال $500 میں تیل تھا، جو اب $1200 ہو چکا ہوا ہے. تو $1200 کا جب تیل باہر سے آئے گا تو ہم $1200 کے حساب سے ہی قیمت لگا کے بیچیں گے. تو جو کاروباری لوگ ہیں، میں یہ کہوں گا کہ اس ویڈیو پہ جو یوٹیوب کے میرے میسیجز ہیں، ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس میں میسج کریں اور آپ بتائیں اپنے کاروبار کے حالات، اگر سٹیل کا کر رہے ہیں، پلاسٹک کا کر رہے ہیں، کھانے پینے کی چیزوں کا کر رہے ہیں، تاکہ آپ اور ہم اپنی ذمہ داری نبھائیں اور عوام کو ایجوکیٹ کریں. اسی طریقے سے ٹویٹر اور فیس بک میں بھی، تاکہ یہ پیغام جو ہے آپ لوگوں سے پہنچے گا نا، تو شاید یہ جو فیک نیوز، جو پروپوگنڈا پھیلا رہے ہیں، وہ جو ہے وہ ان کا ایجنڈا خراب ہوگا. آخری بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو وقت ہے یہ اتنا بڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ پوری عالمی معیشت، اگر یہ صرف پاکستان کو بگاڑ کر رہا ہوتا تو شاید میں کہتا کہ یہ وقت پتہ نہیں کب ختم ہوگا، لیکن جب پوری عالمی معیشت اس کے گرد جو ہے اس میں پھنس جاتی ہے بھنور میں، تو یہ ایک جگہ جا کے پھٹ جاتی ہیں چیزیں. اب اس ٹائم کے اندر آپ نے اپنے آپ کو سیف کرنا ہے، اور ہماری حکومت ابھی تک کامیاب رہی ہے. $153 سے $169 کے قریب آ چکا ہوا ہے، تاکہ جو ہے کم سے کم لوگ جو ہے درآمد کریں، اور جو ہے ہمارا امپورٹ بل یا ہم کفایت شعاری تھوڑی سی کر لیں. تو تھوڑی سی ہماری ڈیوٹی بھی بنتی ہے. اور اس کا ایک فائدہ ہے، دیکھیں میں ہمیشہ ایک پازیٹیوٹی ڈھونڈتا ہوں. یہ جو کرائے بڑھ گئے، پہلے چائنا بہت سستی چیزیں دیتا تھا، اب کرائے بڑھنے سے چائنا کی چیز بھی مہنگی آئے گی، تو ہماری جو ہے مقامی طور پہ وہ چیزیں تیار ہونا شروع ہو سکتی ہیں اور وہ سستی مل سکتی ہے. تو یہ کاروباریوں کے لیے بھی میرا پیغام ہے، اپرچونٹی ہے کہ وہ جو ہے جو چیزیں باہر سے درآمد کرتے تھے، اب دیکھیں اس کا لوکل آپشن کیا ہے، کیونکہ اب کرائے جو ہے $10,000 $1,000 سے بہت زیادہ قیمت میں فرق آ جائے گا. اس سے ہمارے ملک میں پیداوار بڑھے گی، ہماری درآمدی انحصار کم ہوگا، اور شاید اگر ہم اچھا کر سکیں تو ایکسپورٹ بھی کر سکیں گے. بہت بہت شکریہ.